देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क के ऐवानों से लेकर गली मोहल्लों तक एक ही बहस जोरों शोर से जारी है। क्या मुल्क में नए सूबे बनेंगे या इंतजामी यूनिट्स, आइन, इंतजामी खुद मुख्तारी और वसाइल की तकसीम का मामला एक बार फिर आतिश फिशां की तरह फट चुका है। एक तरफ कराची को अलग सूबा इंतजामी यूनिट बनाने की सरगोशियाँ अब बाकायदा मनसूबाबंदी और तजावीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा। दूसरी जानिब सूबा खुद मुख्तारी की अलामत समझे जाने वाले सूबा सिंध से इसकी शदीद तरीन मुखालफत सामने आ रही है। सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का हालिया बयान इसकी मिसाल, सुनिए क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब सुने ना, मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, आप लोग भी उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जानते हैं, सियासत में रहे हैं, क्यों वो समझते हैं कि और सूबे बनने चाहिए? वो ये नहीं समझते कि और सूबे बने, वो समझते हैं कि सूबे होने नहीं चाहिए, as we know it under the 73 Constitution. सी मसला फिर वहीं जाता है। ये एनएफसी में मसला आके फंस गया कि 10th एनएफसी में मरकज के पास पैसे कम रहे, सूबों के पास ज्यादा हुए। डिबेट यही रही कि रिसोर्सेस का रीबैलेंसिंग होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि वो अगर रीबैलेंसिंग नहीं होती तो सूबे ही खत्म कर दो। तो ये ना ये कहना कि 4 के बजाय 200 सूबे होने चाहिए, 20 सूबे नहीं होने चाहिए ना, वो तो डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पे आप चीजों को लेके जा रहे हैं। तो एक इस्लामाबाद में पूरा कंट्रोल हो, ये ख्वाहिश हरक की होती है। ये बयान उस सियासी खलीज की अक्कासी करता है जो इस वक्त मरकज़ और सूबों के दरमियान बढ़ती जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त मुल्क के माशी और सियासी हालात किसी इतने बड़े आइनी एडवेंचर या फैसले की इजाज़त देते हैं। मईशत पर नज़र डालें तो हालात नहायत तशवीशनाक हैं। मौजूदा हुकूमत के पिछले कुछ अरसे में मकामी और बैरूनी कर्ज़ों के मज़ीद अंबार मुल्क पर लाद दिए हैं, और अगर उस पर नज़र डालें तो बड़ी हैरान कुन नंबर्स हैं। आइए नज़र डालते हैं। वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 28 माह के दौरान कर्ज़ों में 18,832 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से जून 2026 के 28 माह के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्ज़ों की अगर बात की जाए तो वो 16,767 अरब रुपए हैं। कर्ज़ों में औसतन हर रोज़ 22 अरब 40 रुपए से ज़ायद का इजाफा बनता जा रहा है। और दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर निगरान हुकूमत के आखिरी महीने फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे देखे जाएँ तो वो 64,810 अरब रुपए थे। इसके अलावा जबकि गुज़िश्ता 28 माह में जो होने वाले इजाफे के बाद वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो जून 2026 तक बढ़कर तकरीबन 83,642 अरब रुपए के करीब जा पहुँचा है। सो ये नंबर्स हैं जो कि हमारे सामने हैं। और दूसरी जानिब अगर देखें तो सियासी इस्तेहकाम का दूर दूर तक जो है वो नामो निशान नहीं है। अपोजिशन अब एक सख्त और जारहाना सियासत की तरफ गामजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने अपोजिशन अलाइंस का एक अहम और बड़ा इजलास बुला रहे हैं ताकि मुश्तरका लाएहमल तय किया जा सके। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमने अपनी जो अलायंस है उसकी सरबराह इजलास बुला रहे हैं, और इस पे हमारी ख्वाहिश है कि जो अलायंस के साथ हमारा एक मुश्तरका मौक़िफ़ हो, और हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि ये असम्बली, इसके पास ये मैंडेट नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि ये कोई कानूनसाज़ी करे। अपोजिशन के जारहाना मौक़िफ़ और सियासी बहरान को काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास कोई जदीद तदबीर या पर मबनी सियासी हिकमत अमली नज़र नहीं आती। वही दहाइयों पुरानी और नाकाम पॉलिसी अपनाई जा रही है, यानी सियासी मुखालफिन पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के लेबल लगाना। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान का ताज़ा तरीन बयान, इसकी वाज़ेह मिसालें सुनिए क्या कहते हैं। दुनिया का एक झूठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठा हुआ है। मैं हैरान हूं, बैरिस्टर गोहर जैसे लोग, अली जफर जैसे लोग, उमर नियाजी जैसे लोग, और बहुत सारे अली मोहम्मद खान जैसे लोग, असद कैसर जैसे लोग, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये इस जमात में बैठे कैसे हैं।
سوال یہ کہ کیا الزام تراشی اور سختی کی اس پالیسی سے ملک میں دوریاں مزید نہیں بڑھیں گی؟ سوال یہی بھی ہے کہ کیا موجودہ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے بجائے صرف طاقت اور سختی کے ذریعے نمٹنا چاہتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے معاشی تباہی کے اس دور میں نئے صوبوں کی بحث کہیں اصل عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس پہ بات کریں گے میرے ساتھ. سب سے پہلے جی پینل میں موجود ہیں لال ملی صاحب، میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، میرے ساتھ فارمر ایم این اے بھی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر غوث نیازی مسلم لیگ نون سے. آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کروں گی، ویلکم کروں گی. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. جی لال ولی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. لال ولی صاحب، آپ نے ابھی اختیار ولی صاحب کا بیان سنا ہے. اختیار ولی صاحب کے بیان کو دیکھیں اور پھر اپوزیشن اور بمقابلہ جو حکومت کی ایک روایتی اس وقت آپس میں چپکلش ہے جب سے حکومت بنی ہے، اس سے پہلے سے ہی بلکہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب سے لے کر اب تک، وہ کہیں جا کے سنبھل نہیں پائی، کوئی ایک سنکرونائزیشن نہیں نظر آتی. کیا وجہ ہے؟ اور جو ابھی ایک اور الٹیمیٹم دیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے، سہیل آفریدی صاحب نے احتجاج کے حوالے سے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ساری سچویشن کب تک ایسے ہی رہے گی؟ کیا ہم اس معاشی صورتحال میں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائیں مزید؟ جی شکریہ رضا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ عوام کے مینڈیٹ، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے. جب آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، لیجسلیٹر ہوں گے، وہ فارم 47 کی پیداوار ہوں گے، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہوگا، وہ کسی اور کے طاقت، کسی کے اور کے بل بوتے پر آ کر بیٹھیں گے، تو وہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عوام کے نہ ووٹوں سے آئے ہیں، نہ ہی وہ عوام کے سامنے پابند ہیں کہ وہ ان کے جو کام کریں یا ان کی ویلفیئر کے لیے اپنی کوشش کریں. دیکھیں یہ جو 27 سپٹمبر کی 1 تاریخ کا اعلان ہوا ہے، یہ ایسی ہوا میں نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 3 سالوں سے انصاف کے لیے عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، پریس میں، عوام میں، ہر جگہ پہ گئی ہے، لیکن موجودہ ہائبرڈ نظام نے ان کو یہ انصاف دینے سے انکار کیا ہے. اور ہمارے جو چیئرمین ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب، وہ گزشتہ 3 ماہ سے جیل میں ہیں، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان سے ہماری ملاقات، ان کی بہنوں کی ملاقات اور وکلا کی ملاقاتیں کرائی جائے، لیکن گزشتہ 9 ماہ سے وہ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. آج سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے، اس سے وہ خدشات جو سوشل میڈیا پہ جن کا یا میڈیا میں اظہار کیا جا رہا تھا، وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، ان کو پلپیٹیشن ہے، ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہے، ان کو نیند کے ایشوز آ گئے ہیں. یہ وہ ایشوز ہے جو کچھ دن پہلے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی ان کو یہ ایشوز جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے. اس جنوری میں اسی سال کی اور اگست تک ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے جو پرسکرپشن لکھی، وہ پرسکرپشن یہ تھی، یہ ماضی میں جھوٹ بولتے رہے ہیں عوام سے، عدالتوں سے، کہ ان کو اخبارات دیے جا رہے ہیں، ان کو کتابیں دی جا رہی ہیں، ان کو ٹی وی کی سہولت ہے، ان کو ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. یہ سب چیزیں ان ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی آپ جب تک نہیں کھولیں گے تو ان کی طبیعت اور خراب رہے گی. یہ ان کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ پر بھی پاکستان تحریک انصاف اعتماد نہیں کرتی. یہ رپورٹ جو ہے سرکار جو جمع کراتی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے. اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ میسج خود ریلے کرنا چاہتے ہیں، صرف وہی میسج وہ آگے دیتے ہیں. لہذا جب تک خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں، خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر کی ملاقات اور ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر کے ان کا باقاعدہ علاج نہیں کیا جاتا، ان کی فیملی، ان کے پرسنل معالجین کے زیر نگرانی، اس سے کم پاکستان تحریک انصاف کو کچھ بھی قبول نہیں ہے. یہ ہے وہ حالات جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے وہ ایک احتجاج کرے، وہ ایک لانگ مارچ کرے جو 27 سپٹمبر کو ہوگا.
یہ احتجاج جو ہے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اوکے، سینیٹر غوث صاحب آپ کی طرف آؤں گے. سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب، سینیٹر صاحب کیا موجودہ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے بجائے صرف طاقت اور سختی سے کے ذریعے نمٹنا چاہتی ہے؟ میں کچھ اچھی طرح ریپیٹ کریں، آپ نے کیا فرمایا؟ جی، میں نے کہا سینیٹر غوث صاحب، میں نے یہ کہا کہ کیا موجودہ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے بجائے صرف طاقت اور سختی کے ذریعے نمٹنا چاہتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلے حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ بدقسمتی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور جو بیٹھنے کو تیار ہے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور وہ جب ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کوئی تجویز دیں گے، کوئی ان کو ایک سجیشن دیں گے تو یہ جب وہاں کوئی پاس ہوگی یا اس پہ وہ کیا اگریمنٹ ہو جائے. سجیشن دیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا چیئرمین پارٹی کا ہمارا بانی جو ہے پارٹی کا، وہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی بہنوں سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی، کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. کیا سجیشن دیں وہ اب اس کے بعد؟ ساری سجیشنیں تو دے چکے ہیں، وہ یہی تو گلا کر رہے ہیں، اس کا ہی تو جواب چاہیے. دیکھیں جی، ہم تو اس حق میں کہ ملاقات ان کی ہونی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو دیکھو طریقہ، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. جب آپ ایک طرح آپ ریلیف مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوں، اور اوپر سے آپ للکارتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، تو یہ اس طریقے سے تو ملاقاتیں یا چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی نا جی. آپ یعنی کہ آپ اپوزیشن یا حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ کوئی بات مطلب ایک دفعہ کوئی کی بہن سے ملنے دیا گیا، یہ جو اپنے بھائی سے مل کے، اور کیونکہ افغان میڈیا اور انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ خان کو کچھ ہو گیا، تو جب وہ باہر آئی تو کیا تھا، اگلے دن انہوں نے عالم چیف کے خلاف یا فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ کر دیا اور گندی گالیاں دیں. اور اس کے بعد جب بیٹے ملنے آئے تو انہوں نے جا کے لندن میں کسی صحافی کو انٹرویو دیا، تو وہاں وہ ججز کو گالیاں دے رہے تھے. تو ایسے بندے سے آپ کیا کریں؟ ملاقاتیں کرائیں. اب پھر ماضی میں کے 2 سال تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ملاقاتیں کیا ہوتی تھی؟ اس کے بعد جب باہر آتے تھے تو وہی گند شروع کر دیتے تھے. 4 ملاقاتیں کے لیے گئے تو چاروں نے اپنے وجہ بتائیں کہ خان یہ کہہ رہا تھا، خان یہ کہہ رہا تھا، خان کی یہ کہہ رہا تھا. جس شخص نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہا ہو، ننگی گالیاں دی ہوں، غدار کہا ہو، میر جعفر کہا ہو، تو ایسے بندے کی ملاقاتیں کرانے چاہیے؟ نہیں کرانی چاہیے. پہلے اس کا دماغی معائنہ کرانا چاہیے. وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، سب کے لیے خطرہ ہے. ایسے بندے کو مینٹل اسپتال داخل کرا کے اس کا علاج کرانا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، اور کیا وہ بشر بی بی کی حالت ملاقات ہوتی نہیں ہے خان سے؟ ان کو پتہ ہے سب کچھ. یہ جان بوجھ کے ایک بات کو بتنگڑ بناتے ہیں اور حکومت کو انڈرمائن کرتے ہیں، حکومت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سارے چیزیں مثلاً آپ جو اس نے کہا ہے کہ اکبر اس پیپر کو پیغام بھیجا ہے کہ فتارہ آپ پارٹی سنبھال لے، یہ سارے لوگ میرے پارٹی والے لوگ بک گئے ہیں. آخر پیغام پہنچا ہے نا کسی طریقے سے؟ کس نے پہنچایا پیغام؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا کس طریقے سے؟ یا ان کی حالت ان کو بالکل قید تنہائی میں تو نہیں رکھا گیا؟ اور پھر خان کہتے کہ قید تنہائی مجھے رکھا گیا ہے. وہ بھائی تم جیل میں ہو، وہ بنی گالا میں نہیں ہو. جیل میں ایسے ہی ہوتا ہے، سب قیدی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ تو نعرے لگاتے رہیں کہ جی ایک قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. جی آپ واشنگٹن میں جا کے نعرے لگاتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈروں کو ایسی اتاروں گا. اب اگر آپ جیل میں بند کیا گیا ہے اور 6 کمرے دیے گئے ہیں کہ آپ واک بھی کر سکیں، جم بھی کر سکیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ مجھے کہہ دیتا نہیں میرے کیا رکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ کی بیگم کو کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے. عجیب لوگ ہیں یار. جیل کو جیل سمجھو، جیل ایسے ہی ہوتی ہے خان صاحب، ان کو کون سمجھائے؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کریں، اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سیاسی جماعت بنائیں، سیاسی پارٹی بنائیں کہ جس سیاسی پارٹی بیٹھتے ہیں، ٹیبل بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ کے مطابق حل کرتی ہیں. اور وہ یہ بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بڑا بھی کرپٹ ہے، فرام بھی کرپٹ ہے، ہم صرف پاک صاف ہے. اور ان کا بڑا دعویٰ تھا کہ جی ہم حکومت جب آئیں گے تو 200 ارب ڈالر پار پڑے ہیں اور 100 ارب سے IMF کے منہ پہ ماریں گے، اور IMF
और 100 अरब मुल्क चलाएंगे, अब कहाँ गए वो $200 इनके ठीक जो हो गया। शब्बर जैदी था उसने कहा था कि जी मैंने टोटल 27 ठीक करोड़ है। रुपया पाकिस्तान से बाहर गया है। तो ठीक। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इनका झूठ बिक जाता है बस सारा, अच्छा, सोशल झूठ मीडिया का बोलते हैं, इस्तेमाल चलें, करते हैं। झूठ बिक जाता है। चलें, मैं सादिक मेमन साहब की तरफ भी जाती हूँ। सादिक मेमन साहब, आप देख रहे हैं ऑपोजिशन ने एक तरफ अल्टीमेटम दी हुई है और जलसे की बात हो रही है और वजीर आला KPK ने जो बात की है वो है, दूसरी तरफ ये है कि मौजूदा हुकूमत के ऑपोजिशन से सवाल है कि मुज़ाकरात के बजाय सिर्फ ताकत और सख्ती से ही निपटेगी, और क्या जो फैसले मुस्लिम लीग नून कर रही है उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है? जी सादिक मेमन साहब, जरा इसको थोड़ा सा कट रही थी आपकी आवाज, दोबारा रिपीट कर लीजिए। सादिक मेमन साहब की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो सादिक मेमन साहब, जी, आपको आप मेरी आवाज़ आ रही है? रिपीट करेंगे? हाँ जी, आप रिपीट कर लेंगे। मुझे सादिक मेमन साहब की आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी हेलो सादिक मेमन साहब की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें ताकि उनकी आवाज़ क्लियरली आ जाए। जी 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 सादिक साहब। हेलो, आप जी। जरा रिपीट कर देंगे सवाल आपका? पता नहीं मैं सुन। सादिक मेमन साहब आपकी आवाज़ अभी दोबारा सादिक मेमन साहब को लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। इन मीनवाइल हम उन्हें दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, या एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सादिक मेमन साहब की तरफ वापस जाऊंगी। जी सादिक मेमन साहब, आपको आवाज़ आ रही है अब हमारी? जी जी बिल्कुल। जी सादिक मेमन, सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत की जब बात होती है तो क्या ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के बजाय सिर्फ ताकत और सख्ती के जरिए निपटना चाहती है? जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने फिर एक जलसे की भी तारीख अनाउंस की वज़ीर आला KPK ने। हैविंग सेड दैट, क्या यही सूरत हाल रहेगी? इतने साल हो गए हैं अब हुकूमत करते हुए इत्तेहादी जमातों को, लेकिन सवाल वही आता है अपोजिशन की तरफ से कि एक डेडलॉक है जो कि अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और उसकी वजूहात हम सबको पता है। सो क्या जो फैसले नून लीग ले रही है हुकूमत में होते हुए, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है मनो और उनके साथ? देखें, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आप जब किसी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हैं, तो आपको सियासत में सबसे बात करनी चाहिए। ऐसे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, और मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने भी यही कोशिश की है। उन्होंने काफी दफा जो वज़रा की बातें सुनते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ हाउस से भी कहा हुआ अपोजिशन को कि आप आए बैठें, और उन्होंने तो ये भी ऑफर की थी कि आप नहीं आते तो मैं चला जाता हूँ। उसके बाद स्पीकर साहब की तरफ से भी ये काफी बार आपने देखी होंगी ये बातें, और उनके वज़रा की तरफ से भी। तो उनकी तरफ से भी मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने बातचीत का दरवाजा बिल्कुल ही बंद किया हो। एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, देखिए हुकूमत में नून लीग है, हम उनके इत्तेहादी हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं बारहा, जहां पे भी हम समझते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा कदम उठा रही है जो कि आवाम के मुफाद में नहीं है, तो हम उस चीज से प्रोटेस्ट भी करते हैं और उनको समझाते भी हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें की जाए जिसमें मुल्क और कौम का फायदा हो, और आइन के अंदर रहकर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमारा हमेशा से यही रहा है कि बातचीत जरूर होनी चाहिए, इसको हम सपोर्ट भी करते हैं, और जब तक बातचीत नहीं होगी मुल्क के अंदर, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तब तक आपकी मईशत भी टेक ऑफ नहीं कर सकेगी। तो ये चीज तो सारी दुनिया को पता है कि इंटरनली वी आर हैविंग सम रियल इश्यूज। उसमें आपको पता है कि एक BLA की तरफ से एक इतनी यहाँ पे बलूचिस्तान में मसाइल हो रहे हैं, और ऊपर से TTP और तालिबान के हुकूमत अफगानिस्तान के भी वहाँ पे इश्यूज हैं, और वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमें इस चीज का भी अंदाजा है कि वहाँ पे KPK में हुकूमत PTI की है, जाहिर बात है उनके वज़ीर आला बैठे हैं, उनकी पॉलिसीज जो है हुकूमत से इस मामलात में बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हमने हमेशा उनको भी कोशिश की, उनको बारहा हमने कहा हुआ है कि आप भी जरा अपना मौक़िफ़ में लचक इतनी रखें, कम से कम बातचीत पे तो आप आएँ, और उनकी तरफ से कोई ऐसा खातिर सा कोई ऐसा रिस्पॉन्स आता नहीं है। वो बार बार जो बात करते हैं, उनका जो मेन मकसद है वो लगता है यही है कि वो बस एक ही बात पे होते हैं कि जी इमरान खान को रिहा करो। जो कि मुझे समझ नहीं आता, कभी कभार तो ये बात समझ में भी नहीं आती, इसलिए कि वो एक कानूनी मसाइल हैं, उनको सजा हो चुकी है, वो अदालत से ही वो सारा रिलीफ या जो भी वो चाहें वो कर सकते हैं। अब उसमें तकालीफ उनको हैं, वो हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज पे आप जो है बस रुक जाना और उसके बाद किसी और चीज पे इंगेज नहीं करना, मैं समझता हूँ PTI अपनी सियासत को भी बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है, नुकसान दे रही है। ये एहतजाज
اور یہ دھرنوں کی سیاست انہوں نے بہت کی اور کافی ان کے جو احتجاج پرانے آپ اگر دور میں دیکھیں تو پرتشدد ہوئے تھے، اس میں املاک کا اور بہت نقصان ہوا تھا، جانی نقصان تک ہوا تھا. یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ اس طرح توڑ پھوڑ اور یہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست اور شدت پسندی، آپ کا لہجہ جو ہے وہ بہت ہی گندا ہونا اور گالیاں نکالنا، اس سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوتے. مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے تہذیب کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں بیٹھ کے اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لال ملی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. لال ملی صاحب، یو ہیو ہرڈ بوتھ پارٹیسپینٹس جو اسٹیٹمنٹس ہے، جو ان کا موقف ہے. اب آپ کی جھوٹ پہ بات ہو رہی ہے، آپ کے مکرنے پہ بات ہو رہی ہے، خان صاحب سے ملوانے کے بعد جو آپ کی آس کریٹ کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، نیازی صاحب نے جو زبان استعمال کی، میں ان کی لیڈرشپ کو بے حیا بے شرم نہیں کہوں گا، میں مہذب زبان استعمال کروں گا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی کہ وہ باہر آ کے ان کی بہنیں بات کرتی ہیں، ٹویٹس ہوتے ہیں. یہ ناجائز حکومت جو خود کو مضبوط حکومت یا ہائبرڈ حکومت جو کہتی ہے کہ ہمیں عالمی ریکگنیشن مل چکی ہے، یہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم نے اکانومی اسٹیبلائز کر دی ہے، یہ حکومت وہ کہتی ہے کہ ہم نے جو عدلیہ اور ان کو بہت مضبوط کر دیا ہے، وہ حکومت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں بڑے پیمانے پر انوالو ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، وہ حکومت جو چادر اور چودیواری کا پامال کرتی ہے، وہ ایک نہتے عمران خان سے جو جیل میں ہے اس سے ڈرتی ہے کہ اس کا ایک بیان، اس کا ایک جملہ جیل سے باہر آتا ہے تو یہ ہل جاتے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے جو بات کی وہ ہمیں کیسے ریپلائی کرنا ہے، کیونکہ یہ لیجٹمیٹ حکومت ہے، خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. یہ خود کہتے ہیں ہائبرڈ ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ 17 سیٹیں جیت کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو فارم 47 پہ لایا گیا ہے. ٹاپ سی بات کی نیازی صاحب نے، کہا کہ باہر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے کوئی کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے. اس ملک میں اس وقت اگر آپ کو موسٹ کریڈیبل لیڈر چاہیے تو آپ عمران خان سے جا کے جیل میں بات کر لیں. آپ کو کسی نے انکار نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کے علاوہ بات چیت آگے بڑھنی ہے نہ آگے بڑھے گی، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہے بات چیت کے لیے تیار ہے، آپ قدم بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں. ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی موجود ہیں، یہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا ہے، اور ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آ جائیے کہ لانگ مارچ، یہ کہتے ہیں لانگ مارچ کی دھمکی ہے. اگر لانگ مارچ کرنا دھمکی ہے تو نواز شریف نے لانگ مارچز کیوں کیے تھے؟ یہ مریم نواز نے لانگ مارچز کیوں کیے تھے؟ یہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچز کیوں کیے تھے ہماری حکومت میں؟ جب انہوں نے لانگ مارچز کیے تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو کہا آپ آئیں اسلام آباد میں، آپ جہاں بیٹھنا چاہیں، یہ ڈی چوک تک آئے اور ڈی چوک پہ آ کے بیٹھے. جے یو بھی آئی، جے یو آئی بھی آئی، ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا. آج ہمارا لانگ مارچ ان کو جو ہے وہ دھمکی لگتا ہے؟ کیا پاکستان کے آئین اور قانون ہمیں یہ لانگ مارچ سے روکتے ہیں؟ یہ ہمیں وائلنٹ کرتی ہے نواز لیگ. پھر نواز لیگ اگر ہم وائلنٹ ہیں تو کیا نواز شریف پر طیارہ جس ادارے کے آپ جو ہے نا وہ پیچھے چھپتے ہیں، اس کے سربراہ کو اس کو اغوا کرنے کا الزام نہیں تھا؟ کیا سپریم کورٹ پہ آپ نے حملے نہیں کیے؟ کیا نیب پہ آپ نے حملہ نہیں کیا؟ کیا ماڈل ٹاؤن میں آپ نے قتل عام نہیں کیا؟ آپ قاتل، چور، کرپٹ لوگ ہمیں یہ باتیں کہتے ہو تو آپ اس پہ اچھے نہیں لگتے ہو. کیا پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار کا الزام نہیں تھا؟ یہ سارے جو ہے لیڈرشپ جو ابھی بیٹھی ہے، ان پہ کیا کرپشن اور چوری کے کیسز نہیں تھے؟ کیا یہ نواز شریف اور زرداری پہ کیسز پی ٹی آئی نے بنائے تھے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ چوری کے کیسز بنائے تھے. جو لہجے کی بات کی میمن صاحب نے، میمن صاحب لہجہ تو نواز شریف نے محترمہ کے خلاف یوز کیا تھا. باتیں، پمفلیٹ، جھوٹی تصویریں محترمہ کی انہوں نے گرائی تھی. آج آپ بغل گیر ہو کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ آپ کا احتساب نہ ہو جائے. آپ اپنی چوری، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے
آپ سارے یہ وہ کام کرتے ہو. بلاول بھٹو ناراض ہو کے کیوں نہیں آ رہا آج کل میٹنگز میں؟ اس کی کیا شکایتیں ہیں بتائیں قوم کو. انہوں نے صوبوں کی بات کی ہے, آپ سندھ میں پیپلز پارٹی چیمپئن بنی ہوئی ہے, صوبے نہیں بنائیں گے تو, لیکن بتائیں تو صحیح آپ سے بات کیا کی حکومت نے. آپ تو کوئی آپ اپنے کے الیکٹوریٹ کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہو. اور دیکھیں آپ نے بات کی شروع میں کہ اس ملک پہ 18,000 ارب روپے قرضہ بڑھا ہے. 18,000 نہیں ہے, یہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت تک 35,000 قرضہ یہ لے چکے. عمران خان جس کے دور میں 6.1 سے اکانومی آگے بڑھ رہی تھی, فیصد سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی گروتھ, آج یہ 3 پہ گر جاتے ہیں. یہ قرضے لے لے کے جو ہے اپنی عیاشیاں پوری کرتے ہیں. ایک طرف قرضے لیتے ہیں تو دوسری طرف جہاز لیتے ہیں ان قرضوں سے. بھئی آپ قرضے لیتے ہو تو ملک کی ترقی کے لیے کام کرو, آپ تو قرضے لے کے بھی جہاز لیتے ہو. آپ اے جے کے میں ایک شام الیکشنز میں وہاں کی الیکشن کو تباہ و برباد کر کے, وہاں کے لوگوں پہ گولیاں چلا کے, آج وہاں پہ جب پہلا ہی اعلان کیا تو نواز شریف نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں ہیلی کاپٹر لے کے دیں. آپ ہیلی کاپٹر, آپ جہاز, آپ نے یہ کہا کہ وہاں کے عوام کے مسائل کریں کہ راولہ کوٹ میں کیوں ہزاروں لوگ جو ہے کھلی چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ہمارے دور حکومت میں, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کے پی میں امن تھا, آپ نے آ کے امن و امان تباہ و برباد کر دیا. اب آپ کے وزراء جو ہے بلوچستان میں اپنے گھر نہیں جا سکتے, وہ چل نہیں سکتے. انٹیریئر منسٹر پہ فائرنگ ہوئی ہے, آپ نے امن امان تباہ کیا, آپ نے معیشت تباہ کی. آج آپ کی صورتحال یہ, آپ صوبوں پہ دھاڑا مار رہے ہیں ان کے پیسوں پہ. آپ سندھ سے پیسے مانگ رہے ہیں, آپ کے پی سے پیسے مانگ رہے ہیں, آپ خود کما نہیں سکتے. آپ اتنے نااہل ہو, اتنا قرضہ لینے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں صوبوں کے تعلیم اور صحت کے بجٹ میں. آپ کے دور میں بے روزگاری بڑھ کر اب جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور پاورٹی جو ہے 45% ہو گئی ہے. 45% لوگوں کو 2 وقت کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے. اور آپ آ کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے گا, اس کی ملاقاتیں نہیں ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. پاکستان کا مستقبل قید کر رکھا ہے آپ نے. عمران خان آئے گا تو پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. انہوں نے پہلے ہی ملک کو ان حالات میں لے گئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھا. اب آپ روز نئے فارمولے لے کے آ رہے ہیں. آپ کی حکومت خود کہہ رہی ہے, آپ کے وزیر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نااہل ہو, آپ کولیپس کر گئے ہو, آپ ناکام ہو گئے ہو, پھر آپ ان کو تمغے بھی دے رہے ہو. ناکام لوگوں کو, ناکام حکومت کو آپ تمغے دیتے ہو. یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ ملک کو سرکس نہ بنائیں, ملک کو ایک ملک کی طرح چلائیں. پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے ان کا احترام کریں. پاکستان کے مینڈیٹ کا اگر آپ احترام نہیں کریں گے, حق کے حکمرانی اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کا ہے, وہ آپ کو دینا پڑے گا. آپ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کر 25 کروڑ عوام کو جو ہے بندوق کے زور پہ نہیں چلا سکتے. آپ کو ملک میں جمہوریت بحال کرنی ہوگی, آئین بحال کرنا ہوگا, آپ کو میڈیا بحال کرنا ہوگا, آپ کو یہ پارلیمنٹ بحال کرنا ہوگا, آپ کو ملک میں جمہوری اقتدار کو بحال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, غوث صاحب کی طرف میں جاتی ہوں. مین ویل میں صادق میمن صاحب کی طرف واپس جاتی ہوں. صادق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. صادق صاحب, اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا, ہمارے پاس صوبوں کا ایشو چل رہا ہے. صوبوں کے معاملے پہ ابھی نوید قمر صاحب کا میں نے شارٹ سنایا, اس کے بعد جو باتیں چل رہی ہیں وہ ہم سب کے پاس ہے. صوبے بنانے کی نئے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس پہ بہت ریجڈ ہے. آج سعید غنی صاحب نے اس پہ یہ تک بیان دے دیا کہ جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ صوبے بنائے, اور اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے کر دی, وہ بھی بڑا چل رہا ہے آج سارٹ. سو یہ جو صوبے بنانے کے اوپر اتنی ریجڈ ہے, اتنی ٹف ہے پیپلز پارٹی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لوگ تو سوال کرتے ہیں نا کہ گورننس نہیں ہے ملک کے اندر. گورننس ہوگی, 17-18 سال سے آپ کی حکومت ہے کہ 4 کا پروجیکٹ نہیں مکمل ہو کے دے رہا ہے, یہاں پہ کوئی سڑک صحیح نہیں ہے. میں تو خود کراچی میں رہتی ہوں, آپ بھی کراچی سے ہیں, وی نو دا ریالٹی. چلو کوئی باہر والا تنقید کر رہا ہے, سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ وی آر لیونگ ہیئر, اور ہم یہیں پلے بڑے ہیں.
آنکھ ہم نے یہیں کھولی ہے اس کراچی میں, اینڈ وی ہیو سین کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے صورتحال. سو ڈو یو ریئلی تھنک, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے کام؟ اور آج تو یہاں تک بات آ گئی ہے, اسد عمر صاحب نے بھی بات کی, فارمر فائنانس منسٹر ہیں وہ, کہ انہوں نے کہا کہ سارا اختیار جو ہے وہ جو صوبے کا ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو, اس کے پاس ہے. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ مرتضی وہاب صاحب کے پاس بھی جو ہیں اختیارات نہیں ہیں. ہی از دی میئر الٹیمیٹلی, بٹ اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس. سب سے پہلے تو یہ لال مالی صاحب کی میں تھوڑی سی باتوں کا جواب دے دوں. لگتا ہے ان کی جو پی ٹی آئی والے ہیں, ان کی یاداشت جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. ابھی 3-4 سال ہی گزرے ہیں ان کی حکومت تھی. ذرا ان کی حکومت میں آپ دیکھیں کہ پیکا ایکٹ میں انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا کام کیا, کتنے لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ابھی فریال کو انہوں نے عید کی رات کو وہاں پہ لے کر گئے تھے جیل میں, ایک خاتون کو, جرداری صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا, خورشید شاہ بھی ان کے دور میں جیل میں تھے. اس کے علاوہ نون لیگ کے سارے, مریم نواز, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز کی تو ہوٹل پہ جا کر جو ہے نا وہاں پہ ان کا دروازہ توڑا گیا. تو وہ جمہوریت تھی. تو اس میں بڑے انہوں نے سرخاب کے پل تھے. اگر یہ انہوں نے اکانومی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آرٹیفیشلی سارا ڈالر کو اور پرائز کو کم کر کے جو اتنا بڑا عذاب چھوڑ کے گئے, یہ ساری کی ساری ملک کو دیوالیہ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسد عمر صاحب ماشاءاللہ جو ان کے ونڈر بوائے تھے, 1 سال تک 11 مہینے تک وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, بھکاری ہم نہیں بنیں گے, اور اس کی وجہ سے ڈیلے کر کے انہوں نے اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اور پھر وہی وہاں سے امپورٹڈ لے کر آئے فائنانس منسٹر, اور جس طرح کی انہوں نے یہاں پہ جو معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. باقی بات کرتے ہیں کشمیر کے عوام کی. تو جناب سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا جو ہوا تھا جب امریکہ سے آپ آئے تھے, آپ کے عمران خان صاحب کے دوسرا ورلڈ کپ میں جیت کے آئے ہوں لگتا مجھے یہ, اور اس پہ کشمیر کا سودا ہو گیا تھا اس بیچ میں. پیچھے آرٹیکل 370 جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ ریووک کر دیا تھا, کشمیر کے اوپر غاصب ہو گئی تھی. کیا تھا عمران خان کی حکومت نے. اور آپ بات کرتے ہیں ہائیبرڈ نظام کی, ہائیبرڈ نظام تھا کیا؟ ایک سیم پیج شروع کس نے کیا تھا؟ اس وقت تو عمران خان کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا, اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. آئی ایس آئی کو پورا حق ہے کہ وہ نہ صرف عام لوگوں کو لیکن پرائم منسٹر کی بھی فون ٹیپ کرے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ عیاشیوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جی ہیلی کاپٹر سے اپنے آفس میں کون جاتا تھا؟ 50 روپے پر کلومیٹر لگتے تھے, نہیں ان کے جو فواد چودھری صاحب فرماتے تھے. تو یہ ساری بھی چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے اور ذرا بات کیجئے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس صرف الزامات اور گالم گلوچ کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس اور فوٹ تشدد دھرنے اور ان کو احتجاج کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اسی کی وجہ سے یہ سال پہ پہنچے. جہاں تک لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو جی پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ بالکل کیا تھا, نواز شریف نے بھی کیا ہوگا اور انہوں نے بھی کیا تھا شاید, لیکن ہم نے جب کوئی بھی ایسی بات آئی تو ہم نے کبھی بھی ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی, ملک میں جلاؤ گھیراؤ کی بات نہیں کی, بلکہ ہماری تو وہ پارٹی ہے. جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی اس پہ آصف صاحب کا جو پاکستان کھپے کا نعرہ تھا, اس نے کتنے بڑے نقصان سے پاکستان کو بچایا. یہ چیزیں بھی ان کو یاد رکھنی چاہیے. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ 90s کے دور میں نون لیگ نے بہت غلط ہمارے خلاف باتیں کی, بہت سازشیں ہوئی تھی, لیکن جب ڈیموکریسی کی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو وہ ساری چیزیں ہم بھلا چکے ہیں. ہم چیزوں کو رکھ کے نہیں بیٹھتے, ملک کے مفاد میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور ابھی تک اسی ایک ہی اس میں سرکل میں گھوم رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ان کو سمجھنا چاہیے, نکلنا چاہیے. اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ساتھ میں پاکستان کی پوری قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا. بات کرتے ہیں فارم 47 کی, تو جی آر ٹی ایس 2018 میں تھا. اس وقت مینڈیٹ کس کا تھا, کیا ہو رہا تھا اس وقت, کیسے وہ جہازوں میں آ رہے تھے, کیا ان کو وہ اسکارف پہنائے جا رہے تھے, تو وہ چیزیں بھی بھول گئے ہیں ساری چیزیں. اس لیے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا, یہ بحث بھرا بحث ہے, اس لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات کنسٹرکٹیو کی جائے, آگے چلا جائے. بات رہی جہاں تک صوبوں کی, پہلی بات تو یہ کوئی آفیشیلی تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ابھی رانا سلام علیہ نے بتایا ہے حکومت کی طرف سے, کوئی چیز ایسی ڈسکلوز ہی نہیں ہوئی. ہر کوئی یہاں پہ شوشا چھوڑا. محسن نقوی صاحب نے پتہ نہیں کن خیالات میں جا کر یہ بیان دیا تھا اور کس طرح سے کیا تھا. وہ تو بیسیکلی انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو ہی وہ کر دیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ ٹارگیٹ. تو وہ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے کہ کوئی وفاقی وزیر ایسے کیسے ان کی پرفارمنس سے بات کر سکتا ہے. رہی بات قانون کے حساب سے ہم اس ملک میں ہیں تو ایک آئین نافذ ہے, اور وہ اللہ کا شکر ہے پیپلز پارٹی نے دیا تھا, پورا متفقہ آئین ہے, اور اسی آئین کے تحت یہ سب پارلیمنٹ وجود میں آئی اور یہ سارا سسٹم اس کی وجہ سے ہے. تو آئین کے دائرے میں ہمارا تو یہ بلیف ہے اور ہمارا یہی موقف ہے کہ جو طریقہ کار آئین میں وضع کیا ہوا ہے
کہ کس طرح اگر کہیں پہ صوبوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اس کی یہ ہے کہ اس صوبے نے قرارداد 2/3 میجورٹی سے پاس کی گئی ہو, اس صورت میں اس کی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. باقی ایم کیو ایم اگر ان کی میں بات کروں, بہت شکریہ صادق میمن صاحب آپ کا, سینیٹر غوث صاحب آپ کا, اور لال ملی صاحب آپ کا. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.